Thank you.
आज की सर की बात की खुदा के कलाम के हैं जो हम खुदा के बता के उसके रसूल वाले हैं तो दुकान की जाती है कि प्लीज से जो बोले हालेलुया कदूस आसमानी बाप जो खुदा समझ ज़मीन के पैदा करने वाले करने खालिस और जिंदा खुदा तुझे जो था जो आने वाला है जो तेरा से हमारे से नहीं जो तुम्हारे साथ है ऐसा खुदा हम सभी को ताकि हम शुक्रगुजारी करने का जरूरत है खुदा जो भी तेरी हजूरी में की गई है खुदा हम ऐसे हम की कुर्बानी करने पर काफर मकबूल फरमाया खुदा और अपना चेहरा सर पर जलवा के तरफ आपने चेहरे का जो हम सर पर चमकाया खुदा क्योंकि तो ऐसे परस्तार खुदा जो हम सच्चे ऐसे खुदा क्योंकि खुदा है उसके पुरस्कार उसके पुरस्कार सच्चाई से तेरे होगा खुदा ऐसे अल्लाह खुदा मेरा शुक्रगुजार है जितने जितने लोग आगे हैं खुदाया और जितने आने वाले हैं उनको हम अपनी जोड़ी में खींच माता के तेरे लोगों से तेरा अपना करें होगा खुदा ताकि हम मिलकर तेरे नाम को तो जला देने वाले बने खुदा अल्लाह की सब इबादत की जो तेरा हमसे कलाम हो बल्कि वो न बोले तेरा बात ताकि आज के कलाम के वसीला से किसी के साथ सौ का सौ बना आज के कलाम के वसीला से उनकी कान छान करना या अल्लाह खुदा आज के कलाम के वसीला से मैं उसकी तरह नया बनाता है या अल्लाह खुदा ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगियां बसर करने वाले बने या अल्लाह खुदा आज जिंदा खुदा तेरे कलाम में लिखा ज्यादा मुबारक वो है जो मेरा कलाम समझे उस पर अमल करते हैं या अल्लाह खुदा शुरू से लेकर आखिर तक खुदा में बड़ी मदद रहनुमाई करना यीशु का नाम लेकर मांगती और पाती आमीन आमीन आई खुदा की सारी शिकायत का सारी यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा यहोवा यहोवा
आज की सारी इबादत के लिए इनके प्रेस्टिज के लिए थोड़ी मदद के लिए तो दरख्वास्त की जाती है किसी जेम्स डॉक्टर साहिबा से कि वो दुआ में हम नहीं करें।
साइज कीजिएगा और योगा के दुनिया दिया चीज़ा चुंगे चिमन दिया रे दुनिया दिया चीज़ा चुंगे चिमन दिया आसमानी बादशाही आसमानी बादशाही हो कर पैर तू कला तेरी आँख जरूर सब पूरिया करेगा तेरी कलाम को आप सबके दरमियान ये दूसरी बार बयान कर सकूं। तो खुदावंद की खातिर जो है वो किसी मसले के बायस ऑनलाइन नहीं हो सकते। तो आज जो है वो कलाम जो खुदा ने अभी मेरे दिल में डाला मैं आपको वो पहुंचाऊंगी। तो आए हम हवाला देखेंगे मत्ती के लिए 7वां बाब और उसकी 7वीं 8वीं और 9वीं आयत। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। आमीन।
جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور تقریباً جلد ہی ہم جو ہے وہ مسیح کے جی اٹھنے کو منائیں گے، تو میں ان روزوں کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی کہ ہم مسیح کے دکھوں میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں۔ سنجیدگی اختیار کر کے جب ہم سنجیدگی اختیار کرتے ہیں تو ہم مسیح کے دکھ میں شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو تب ہم مسیح کے دکھ میں شامل ہوتے ہیں ان مخصوص ایام میں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں استعمال کرے یا ہماری ضروریات پوری ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ مسیح یسوع کو جو ہے وہ پہلا درجہ دیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے اتوار بھی اس بات کو سیکھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہماری ضروریات پوری ہوں یا ہم آگے بڑھے، ترقی کریں، وی شوڈ نیڈ ٹو گاڈ فرسٹ۔ ہمیں اسے جو ہے وہ خدا کو پہلا درجہ دینا چاہیے تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں، رہائی پائیں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ خداوند جو مانگنا بھول گئے ہمیں وہ بھی دے دینا۔ خدا کیسے جانے گا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے؟ بے شک کہ خدا شہر سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری ضروریات کو جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں، لیکن وہ اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دعا میں ڈٹ جائیں اور خداوند سے اس چیز کو مانگیں، اور اس چیز کو پانے کے لیے ہمیں خداوند سے سب بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں خداوند کی ہدایت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ خدا ہمیں بہتر نہیں بلکہ بہترین چیز سے نوازتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی سے ایک بہتر چیز چلی جاتی ہے تو اس بات پر ایمان رکھیں خداوند آپ کو اس سے بہترین چیز دے گا۔ اگر آپ خداوند کے کلام میں سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم بہت سارے خادمین کو دیکھتے ہیں، وہ خادمین جو ہیں وہ اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو فرسٹ پرائیورٹی دیتے تھے۔ اگر ایوب نبی کو دیکھا جائے تو اس سے جو ہے وہ شیطان نے اس کے گھر بار لے لیا، اس کے بچے اس سے چھین لیے، اس کے حالانکہ اپنے جسم کے اندر بھی اس کے جسم کی طرف اگر ہم جائیں اس کے بات کریں تو اس کے جو ہے وہ پھوڑے نکل آئے تھے اور جو ہے اس میں کیڑے پڑ گئے، ریشہ اتنا زیادہ تھا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس نے خداوند کے نام کی تکفیر نہیں کی۔ اس نے یہ کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ تو خداوند کی تکفیر کر اور مر جا، تو یہ جو ہے وہ اس کے ایمان کی دلیل ہے کہ اس نے کہا کہ خداوند نے لیا، خداوند نے دیا، اس کا نام مبارک ہو۔ ہم جیسے بھی حالات میں سے گزرتے ہیں، آج جو ہے وہ ان دنوں جو ہے وہ ایسٹر کی شاپنگ جو ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں، تو بہت سارے گھروں کے حالات ایسے ہیں کہ کسی کے پاس پیسے میں ہیں یا نہیں ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں ہم لوگ جو ہے وہ شاپنگ کریں، تو جو ہے وہ ایسی ضروریات کے لیے آپ کو خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو ہے وہ ہمیں ہماری سوچ سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اپنی گواہی شیئر کروں گی۔ میرے جسم کے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پھلویری ہے، میرے منہ کے اوپر ساری یہ پھلویری تھی، تو میں جو ہے وہ ایک خادم کی بیٹی ہوں، تو میں شروع سے گاتی تھی، تو جب میں نے ہوش سنبھالی تو جو ہے وہ میں نے 16-17 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا، تو میں نے جو ہے وہ اپنی زندگی پراپرلی خدا کو دے دی۔ پہلے تو میرے والدین جو ہے وہ مجھے خدا کے پاس لے کر آئے کہ یہ ہمارے پیٹ کا پہلا پھل ہے تو خداوند کے لیے ہم یہ وقف کریں گے، تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے خداوند کو دیا، لیکن میں نے جو ہے وہ اپنی زندگی خدا کو نہیں دی تھی۔ تو جب میں نے اپنے بپتسمے کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگی خدا کو دی، تو آپ یقین مانیں کہ میں نے دعا روزے میں ٹھہرنا، میں نے رو کر دعا شروع کی، تو میرے فیس کے اوپر سے یہ ساری ٹھیک ہو گئی۔ خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ وہ مجھے اب اپنے کلام سے بھی استعمال کرتا ہے، حالانکہ میں ایک ادنا سی خادمہ ہوں اس کی، میں اس لائق نہیں کہ آپ سب کے درمیان کھڑے ہو کر میں اس کے کلام کی تعظیم کو بیان کروں، اتنے بڑے خادمین ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن یہ اس کی شکر گزاری ہے کہ وہ ہمیں اپنے کلام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ جو ہے وہ ہمیں در در کی ٹھوکریں نہیں کھانے دیتا، بلکہ وہ جو ہے وہ اپنے نام کی خاطر ہمیں صداقت کی راہوں پر چلاتا ہے۔ وہ ہمارا چوپان ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے، وہ ہمارا سائبان ہے۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو میری درخواست ہے کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کے لہو میں چھپا کر سویا کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کل کا دن آپ کی زندگی میں ہوگا بھی یا نہیں۔ ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں خدا کا ہوش ہی نہیں ہے، ہم اپنی عیش و عشرت میں اپنے جو ہے وہ ایک
ریلیکس لائف گزار رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن آپ خداوند کا شکریہ ادا کیا کریں. میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ جتنا زیادہ خدا کا شکریہ ادا کریں گے, خدا جو ہے وہ آپ کو اور زیادہ اپنے کلام کے لیے استعمال کرے گا. آپ یہ نہیں کہ آپ لوگوں میں جا کر اس کی منادی کریں, بلکہ آپ اپنے گھر کو بھی سنوار سکتی ہیں. یہاں پر ساری خواتین بیٹھی ہیں, کچھ شادی شدہ ہیں, کچھ نہیں, بچوں والی ہیں. ہمیں جو ہے وہ ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں صاحب اولاد کیا ہے. اس نے اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی بے روزگاری ہے, پریشانی ہے, یہ آج کل جیسے حالات چل رہے ہیں اس سے سبھی ہم واقف ہیں کہ مہنگائی کا دور ہے, بہت مشکل ہوتا ہے گھروں کو چلانا. لیکن جو ہے وہ جیسے بھی حال میں آپ کو چاہیے کہ خداوند کی شکر گزاری کرے. خداوند جو ہے وہ اپنے نام کی خاطر ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. وہ آج ہم اس جگہ پر موجود ہیں تو میرا ایمان ہے کہ ہم سب کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی گواہی ضرور ہوگی. اگر ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہیں, منسلک ہیں, تو ہم اس کے گھر میں آتے ہیں تو ہماری زندگی میں گواہی ہوگی. ہر ایک مسیحی کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی گواہی ہے. تو میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ کی جو زندگی کے اندر ہے وہ گواہی ہوگی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی گواہی نہیں ہے, کوئی آپ کے لیے کام نہیں کیا خدا نے, تو آپ دعا کریں اور اس بات کی سرچ کریں کہ آپ کے لیے آپ کس وقت مشکل میں تھے اور کس وقت خدا نے آپ کی رہنمائی حفاظت کی. تو کلام مقدس کے جیسے ہم نے حوالہ پڑھا کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے مانگیں, اس کو بتائیں کہ خدا میری یہ ضرورت ہے, تو اس ضرورت کو پورا کر, کیونکہ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی یا کر سکتا, میری ضرورت ہے تو اس کو پورا کر. کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اگر ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہم باہر ایسے ہی کھڑے رہیں تو کوئی ہمارے لیے دروازہ کیسے کھولے گا؟ جب تک آپ کھٹکھٹائیں گے نہیں, آواز نہیں دیں گے اس کو, تو تب تک دروازہ نہیں کھلے گا. آپ کھٹکھٹائیں گے تو آپ کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. ویسے ہی ہے, ایسے ہی ہمیں جو ہے وہ مسیح کی بارگاہوں میں جا کر اس سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا میری زندگی کے اندر جتنے بھی بند دروازے ہیں ان کو کھول دے میرے لیے, تاکہ میں تیرے نام کی گواہی دوں, میری زندگی کے اندر معجزات ہوں. اور آگے لکھا ہے کہ جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے. ہم جو ہے اگر کوئی چیز ہماری کھو جائے تو ہم ایک جگہ پر بیٹھے رہیں اور کہیں کہ وہ چیز ہمیں مل جائے, تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. ہم گھروں میں ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے چیز کہاں رکھی ہے, اگر وہ ادھر سے آگے پیچھے ہو جائے تو ہم وہاں سے ڈھونڈتے ہیں وہ چیز کہ ہمیں وہ دوبارہ مل جائے. تو ویسے ہی کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ اگر ہم ڈھونڈتے ہیں تو پاتے ہیں, اگر مانگتے ہیں تو ملتا ہے, اور اگر کھٹکھٹاتے ہیں تو ہمارے واسطے کھولا جائے گا. آگے کلام میں لکھا ہے کہ تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ کبھی ہمارے بچوں نے ہم سے چیز مانگی ہو اور ہم انہیں کچھ اور دیں, بلکہ ماں باپ جو ہیں وہ اس بات کی وش رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے جو مانگا ہے ہمیں انہیں وہی دیں. اگر شاپنگ پہ جائیں, بازار جائیں, تو بچے جو مانگتے ہیں ہم وہی لے کے دیتے ہیں, کیونکہ وہ دل کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم جو ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسا بچہ کہتا ہے. تو ایسے ہی قرآن کے کلام میں لکھا ہے کہ کون سا آدمی ہے جو روٹی مانگے تو اسے پتھر دے. ہرگز ایسا نہیں ہوتا. یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے. کہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے بچے نے مچھلی مانگی اور آپ نے اسے سانپ کاٹ کے کھلایا؟ کبھی نہیں ایسا ہوتا. ایسے ہی ہے مسیح خداوند کہ اس نے اپنا قیمتی اور اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں, ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی. خداوند یسوع مسیح نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا. آج جو ہے وہ اگر ہمارے گھر میں کسی بچے کو کچھ ہو جائے تو ماں کی جو ہے وہ جان پہ بنی ہوتی ہے کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. لیکن آپ خدا کی محبت دیکھیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمیں دے دی تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پائیں. خداوند نے جو ہے ہمارا کفارہ دیا صلیب پر, ہمارے لیے اس میں کوڑے کھائے, ہمارے لیے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا, ہمارے لیے اس کو تانے مارے گئے, ہمارے لیے اس کے کپڑے پھاڑے گئے. ہمارے لیے کس کے لیے ہوا؟ ہمارے لیے. ہم جو ہے وہ گمراہی کی زندگی گزارے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں, اس کے روح کو محسوس کریں,
اپنے خادمین سے کلام کو سنیں اور اس کلام کے اوپر عمل کریں، کیونکہ یہ بہت ہی تیزی کا دور ہے، بہت ہی تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی حادثہ پیش آئے تو کچھ دنوں بعد ہم بات کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کی بات ہے۔ بہت تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے اور مسیح جلد آنے والے ہیں، مسیح جلد آنے والے ہیں اور ہمیں سب کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بہت دفعہ ہم سنتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں، کوئی نہیں پتا کہ ابھی خداوند آ سکتے ہیں۔ ہم ایک بار کے بارے میں نہیں جانتے کہ خداوند کب آئیں گے، لیکن ہمیں جو ہے وہ اس کی آمد کے لیے تیار رہنا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ سست خواریاں نہیں بننا، بلکہ ہر وقت اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے ساتھ جو ہے وہ تیار رکھنا ہے، تاکہ ہم اڑ کر آسمان میں اس کا استقبال کر سکیں، اور تاکہ جب وہ ہمیں دیکھیں تو ہم سے خوش ہو کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے یا یہ میری پیاری بیٹی ہے جس سے میں بہت خوش ہوں۔ آپ میری درخواست ہے کہ آپ کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اگر پڑھ نہیں سکتے تو سنا کریں خداوند کے خادمین سے، کیونکہ یہ کلام بہت جلد اٹھا لیا جائے گا، اور نہ آپ کے درمیان کوئی سنانے والا ہوگا اور نہ ہی آپ کے اوپر پڑھنے کی ایسی ہمت رہے گی۔ جتنا ہو سکتا ہے آپ کلام کو سنا کریں، اس کی پرستش کو کیا کریں۔ خداوند کی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے کلام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج ہم صبح سے گھر سے نکلے ہوئے تھے، میرے گیت کی شوٹنگ تھی، ادھر سے میں سیدھا ادھر آئی ہوں، تو خداوند جو ہے وہ لگاتار اپنے کلام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم جسمانی بدن ہوتے ہوئے تھک جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس کا کام جاری رہتا ہے۔ اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی جگہ کوئی اور ہوگا، اگر آپ نہیں ہیں تو آپ خدا سے دعا کریں کہ خداوند مجھے اپنے کلام کے لیے، اپنے جو ہے وہ گواہی کے لیے استعمال کریں، کیونکہ دنیا کے ایک ایک کونے تک جب تک اس کا کلام نہیں پہنچے گا خداوند کی بادشاہی نہیں آئے گی۔ وہ جلد آنے والا ہے، اور بہت لوگوں تک کلام کو پہنچایا بھی جا چکا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسیح پر ایمان رکھیں۔ تو آج کا کلام یہی تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے لیے کچھ کریں تو ہمیں دعا میں ٹھہرنا ہے، روزے میں ٹھہرنا ہے، ریاضت میں ٹھہرنا ہے۔ ہم مانگیں تو وہ دے گا، کھٹکھٹائیں گے تو وہ ہمارے لیے کھولے گا، اور اگر ڈھونڈیں گے تو ہم خدا کو پائیں گے۔ آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم نے اس کی بیٹی کے وسیلہ کلام سنا۔ عزیزوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع المسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، یسوع المسیح جو خدا کا بیٹا ہے، کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ خدا کا بیٹا اسے کیوں کہتے ہیں؟ آپ روز کلام سنتے ہیں، ایوری سنڈے عبادت میں آتے ہیں، تو کوئی بتا سکتا ہے کہ اسے ہم خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ چلیں میں بتاتی ہوں۔ اس لیے کہ وہ باپ سے نکلا ہے۔ خدا کا بیٹا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باپ سے نکلا ہے، اور باپ ہی نے اسے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ یسوع مسیح سے اگر ہم خدا کو نہ دیکھیں تو یسوع مسیح کا فائدہ نہیں زمین پر آنے کا۔ یسوع مسیح جو زمین پر ہماری خاطر آئے، اگر اس کے وسیلہ، اس کے اندر ہم اس کے باپ کو نہیں دیکھتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے جس نے باپ کو دیکھا ہے اس نے بیٹے کو دیکھا ہے۔ تو ان دونوں کو ایک دوسرے میں دیکھنے سے ہماری زندگی جو ہے سفل ہوتی ہے، کیونکہ خداوند ایمانویل ہے۔ ایمانویل یعنی کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ میں بلا کیوں سنا رہی ہوں کہ ادھر والے لوگ ابھی آئے ہیں، ان لوگوں نے تو 60 سے سننا شروع کیا کہ ابھی آئیں گے، آپ کے لیے ہے۔ خداوند ایمانویل ہے۔ ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ جہاں پہ ایمان ہے وہاں پر ڈر نہیں ہوتا۔ بچوں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ جہاں پر ایمان ہے وہاں پر ڈر نہیں ہوتا، جہاں پر ڈر ہے وہ شخص ایماندار نہیں، کیونکہ اس کے اندر ڈر ہے۔
اس کے اندر ایمان نہیں. کلام خدا ہمیں گناہ کی غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے جاتا ہے. کلام خدا جو ابھی ہم نے بیٹی کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے اندر سے درد ختم کرتا ہے اور ہمیں غلامی سے نکال کر آزادی میں داخل کرتا ہے. جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. ہم آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم خدا کو قبول کرنے سے، اس کے کلام کو قبول کرنے سے، اس کے کلام کو جاننے سے، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لانے سے ہی آزاد ہو سکتے ہیں. خدا کا کلام اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہم ہر کس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ کلام ہمیں گناہ کرنے سے